आप देख रहे हैं न्यूज बीट पारस जहांजेब के साथ। आर्मी चीफ की तब्दीली, पैनामा लीग से कप्तान की उम्मीदें और अल्ताफ हुसैन का अभी भी MQM का बॉस होने का दावा। ये है वो बीट्स जिन पे बात करेंगे आज न्यूज बीट में। MQM के हवाले से इस वक्त बड़ा कंफ्यूजन है। लंदन में बैठकर बानी MQM अल्ताफ हुसैन कहते हैं कि चाहे कुछ भी हो जाए लेकिन MQM का वाहिद अकलौता तनहा बॉस मैं ही हूँ। कराची में बैठकर MQM पाकिस्तान के सरबराह डॉक्टर फारूक सत्तार और उनके साथी कहते हैं कि नहीं, अब हम अपने बॉस खुद हैं। लंदन में बैठकर बानी MQM अल्ताफ हुसैन कहते हैं कि चाहे कुछ भी हो जाए ये मैंडेट मेरा है, इस्तीफा दो और घर वापस जाओ। कराची में बैठकर MQM पाकिस्तान के सरबराह डॉक्टर फारूक सत्तार और उनके साथी कहते हैं कि नहीं, ये मैंडेट हमारा है, इस्तीफा देने और घर वापस जाने की बातें जाने दो। लंदन वाले कहते हैं कि सब हमारे साथ हैं, कराची वाले कहते हैं कि नहीं, सब हमारे साथ हैं, और देखने और सुनने वाले कहते हैं कि सब ड्रामा है, ये दोनों एक दूसरे के साथ हैं। बहरहाल ये ड्रामा है या हकीकत, इस पर से पर्दा उठने का इंतजार है। लेकिन अगर ये लाताल्लुकी हकीकत है तो क्या वजह है कि अल्ताफ हुसैन आज भी MQM को अपनी जागीर, अपनी मीरास समझ रहे हैं? ये उनकी खुशफहमी है, खुश ख्याली है या खुद फरेबी? इस बात से भी पर्दा उठने का इंतजार है। पर्दा उठने का इंतजार तो उन सबूतों से भी है जो इमरान खान लंदन से तलाश करके लाए हैं। अब देखना यह है कि कप्तान की नई वकला टीम और नए सबूत क्या पैनामा लीग्स में मियां नवाज शरीफ के लिए परेशानी का सबब बन सकते हैं या फिर कतरी शहजादे के खत का जादू सर चढ़कर बोल सकेगा, हर सबूत को मांद कर देगा और शरीफ खानदान के लिए चैन और सुकून लिख देगा। लेकिन जिस बात से पर्दा उठ चुका है वो है नए आर्मी चीफ का तकर्रुर। अब देखना यह है कि नए आर्मी चीफ पुराने चैलेंजेस से निपटने के लिए क्या हिकमत अमली अपनाते हैं। प्रोग्राम में इसी हवाले से हम बात करेंगे और आज प्रोग्राम में हमारे साथ मौजूद हैं सीनियर जर्नलिस्ट अंसार अब्बासी साहब, हमें सिक्योरिटी एनालिस्ट ब्रिगेडियर फारूक हमीद साहब ने ज्वाइन किया है, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से अली मोहम्मद खान साहब हमारे साथ प्रोग्राम में मौजूद हैं, और MQM पाकिस्तान से हमें ज्वाइन किया है सेनेटर मियां अतीक साहब ने, जिनके बॉस बकौल अल्ताफ हुसैन अभी भी वही हैं। सर, ये जो आप इतना मुस्कुरा रहे हैं ना, ब्रेक के बाद जरा आपके मुस्कुराने पे हम बात करेंगे। लेते हैं ब्रेक, देखते रहिएगा न्यूज़ बीट। मियां अतीक साहब, आपसे शुरू करते हैं। सर, अल्ताफ हुसैन इस वक्त क्या हैं? आपके बानी हैं, कायद हैं, बॉस हैं, और आप लोग क्या हैं? उनके बागी हैं या उनके फॉलोअर्स हैं? सवाल मैंने इसलिए आपसे किया चूँकि रिसेंटली जो भी अल्ताफ हुसैन साहब का इंटरव्यू आया है ना, उसमें उन्होंने ये कहा कि आप लोगों ने उनको धोखा दिया है और उन्हें इसका बहुत दुख है और वो अभी भी इस वक्त भी आपकी पार्टी के बॉस हैं। देखिए, आपने बहुत सी चीज़ें इकट्ठी कर दी इसमें। अगर इनको आप सेपरेट अपनी जगह रखें तो मेरे ख्याल में ज्यादा मुनासिब होगा। आप रखिए और हमें समझाइए। बिल्कुल, मेरा फर्ज है। मैं यहाँ बैठा ही इसीलिए हूँ कि मैं, आपका फर्ज है इबाहम क्रिएट करना और मेरा फर्ज है वो आप जो कुछ भी कहें, मेरा भी हक है ना कहना। बिल्कुल। तो इसलिए कि जो आपने इबाहम क्रिएट किया, मेरा फर्ज है जवाब देना, और मैं बिल्कुल दूंगा। कौम के ऊपर ये डिपेंड करता है कि वो फैसला करें, और खास तौर पर आपने बहुत अच्छी बात की, आपने कहा कौम को फैसला करने दें, आप फैसला ना करेंगे। मैं इबाहम क्रिएट कर रही हूँ, मैं सवाल कर रही हूँ। बिल्कुल, आप सवाल के साथ इबाहम भी क्रिएट कर रही हैं, अपना मौक़िफ़, टाइम ज़ाया नहीं करना, अपना मौक़िफ़ बड़ा सीधा मौक़िफ़ है इसमें। आपने फरमाया कि अल्ताफ हुसैन साहब आज बॉस हैं। मैंने नहीं, उन्होंने खुद फरमाया। चले, आपने इंटरव्यू नहीं पढ़ा? आपके थ्रू मुझे आप पढ़ते ही नहीं ऐसी चीजें। अच्छा, तो बात आपने जब पहुंचा दी तो वो आ रही है। लेकिन कहा अल्ताफ हुसैन ने ये कि आपके बॉस हैं वो। अभी वो क्या कहा, कैसे नहीं कहा, मेरे सामने नहीं। मैं अपनी बात कर रहा हूँ। देखिए, हम फारूक सत्तार भाई एक बात कह चुके हैं कि आप कोई तरीकाकार बता दें, कौन सी उंगली काटें, कौन सा हाथ काटें, गला काटें, कहां से खून दें, टेस्ट करवा लें, कौन सी दिल निकाल कर बता दें, लिख कर बता दें। बिल्कुल, हर तरह से अगर कोई दिल की बात माने तो। यहाँ तो दिल की बात छोड़ दीजिए, जो कर चुके हैं, जो सामने आ चुका है, उसको भी कोई मानने को तैयार नहीं। सवाल, ये बातें आप लोग हर दफा कहते हैं कि दिल खोल कर बता दें या लिख कर बता दें कि लाताल्लुकी का इजहार कर चुके हैं। सर, आप साबित करें, और इस तरह कि अगर आप लोग ये कहते हैं कि हमारे राब्ते और वास्ते खत्म हो गए हैं, तो फिर किस उम्मीद पर लंदन से बैठ के अल्ताफ हुसैन ये कह रहे हैं कि इस पार्टी का बॉस मैं ही हूँ?
دیکھیے پھر وہی بات آتی ہے جب خود یہ کہا جاتا ہے کہ بانی و قائد از اے سیپریٹ تھنگ، اور انگریزی میں شاید اس کو اگر باس کا ترجمہ کیا جائے تو وہ میچ کرتا ہوگا، لیکن یہ وہ فلموں والا باس مت بنائیں آپ، صرف جو مطلب ہے انگریزی کا ترجمہ والا ہے وہ ضرور بنا دیجئے۔ اب دوسری طرف آ جائیے، نا بالکل ہوگی، میں صرف ایک جملہ کہوں گا، میں ایک جملہ کہوں گا، ایم کیو ایم پاکستان میں قطعی طور پر کسی قسم کی کوئی ڈویژن نہیں ہے۔ نمبر ایک، ایم کیو ایم کا کارکن، ایم کیو ایم پاکستان کی بات کر رہا ہوں، عہدیدار، ذمہ دار، ہمدرد اور تمام منتخب اراکین ایک جگہ پر ہیں، ایک طاقت ہیں۔ اور ابھی جو پچھلے دنوں میں ہمارا ایک جلسہ ہوا تھا عہدیداروں کا، ذمہ داروں کا، 10,000 سے زیادہ لوگ آئے تھے، سب ایک جگہ۔ ہاں روایت ہے آپ کے تاریخی جلسے کرنے کی، اب 10,000 لوگ آئے جناب، ذمہ داران صرف۔ میرا سوال یہ تھا کہ جو ایم کیو ایم پاکستان، ایم کیو ایم لنڈن کا ڈویژن ہوا ہے نا، بہت سارے لوگوں کو ابھی بھی اس پر یقین نہیں ہے، چونکہ ایم کیو ایم لنڈن کی جانب سے تاثر دیا جا رہا ہے کہ آپ لوگوں نے بغاوت کی اپنی سیٹیں بچانے کے لیے، مذہب نہ بدلنے والے، میں ان کے بارے میں کچھ نہیں کہہ سکتا۔ سوال اس لیے اٹھا کہ آپ کے ایک ایم این اے علی رضا عابدی، انہوں نے یہ کہا کہ ایم کیو ایم کے بانی پر آرٹیکل 6 نہیں لگتا۔ اس سے پہلے سلمان مجاہد بلوچ نے بھی یہی بات کی، آپ بھی یہی کہیں گے؟ آپ کو بھی لگتا ہے نہیں لگتا آرٹیکل 6 پہ؟ میرا بھائی جو ہے یہ وکیلوں کی فہرست میں ماشاءاللہ اچھے وکیلوں میں آتے ہیں، میں بات کر رہا ہوں نا، سن لیجئے نا۔ ایک تو آپ بولتے تھے پہلے جو ہے نا وہ نیا پروگرام آپ جیسے لوگوں کے لیے چلا ہے، ایسا نہیں چلے گا، مجھے فکر نہیں ہے، میں ہر جگہ جواب دینے کو تیار ہوں، میں نے سوال سے مجھے فکر نہیں ہے۔ اب مجھے ان کا جواب ان کو دیجئے گا، وہ کوئی ایک بابا جو ہے سگریٹ والا ہے، ایک بابا گھومنے والا ہے، ابھی دیکھیں گے باقی کیا آتا ہے۔ ٹائم ضائع کرنے کے ٹیکٹس ہیں، میں آپ کو ٹائم ضائع نہیں کرنے دوں گی۔ نہ کریں، اب آپ مجھے جواب دے دیں، مجھ پر امپوز نہ کریں، میری صحت پر بھی کوئی اثر نہیں ہوتا۔ لڑنے کی ضرورت نہیں، سنیے میری بات، جواب تو لے لینا۔ بڑا مختصر سی بات ہے، ہم نے جو کچھ کیا اداروں کے سامنے ہے، قوم کے سامنے ہے، کراچی والوں کے سامنے ہے، ایم کیو ایم پاکستان کے ہر ذمہ دار عہدیدار نے اپنا فرض کیا اور نیشنلزم کا ثبوت دیا۔ اب اگر اس کو کوئی آگے آ جاتے ہیں، آپ نے جو کہا کسی ماہر قانون سے پوچھ لیجئے، وہ آپ کو بتائے گا کہ آیا آرٹیکل 6 لگتا ہے یا نہیں لگتا۔ قانون بنانے والے ہیں، آپ لوگوں کو اس بات کا پتہ نہیں ہے سر، آپ لوگ پارلیمنٹ میں بیٹھتے ہیں، اس وقت کیوں نہیں سمجھ آیا جب سندھ اسمبلی میں آرٹیکل 6 کی قرارداد کو آپ نے حمایت کی، بلکہ آپ لوگ تو خود یہ قرارداد لا رہے تھے، اس وقت ڈرامہ کر رہے تھے یا ابھی آپ لوگ ڈرامہ کر رہے ہیں؟ تو ڈرامہ تو آپ کو لگ رہا ہوگا، ہم نے جو ہو سکتا تھا، ناٹ یقین دہانی، وی ڈونٹ بلیو ان، ہم نے کسی کو یقین نہیں دلانا، عملاً ثابت کرنا ہے، اور جو کر رہے ہیں۔ اوکے، علی محمد صاحب بہرحال الطاف حسین کہہ رہے ہیں پیمانہ سیٹ کر دیا، 2018 میں جو لوگ چھوڑ کر گئے ہیں نا، یہ عوام ان کو مسترد کر دے گی، یعنی کہ آپ لوگ سب فارغ۔ اب وہ معافی تلافی کا آپشن تو ہوتا ہے ایم کیو ایم میں، اگر اس پہ غور کر لیا تو وہ پتہ نہیں، وہ تو چلتی رہتی ہے۔ علی محمد صاحب، یہ باتیں الطاف حسین صاحب نے کی، انٹرویو تو پڑھ کے آتے ہیں، آپ کو ٹاپک بھی بتایا تھا سر، انٹرویو میں آپ جو باتیں کر رہے ہیں ان کا جواب دے رہا ہوں۔ علی محمد صاحب سر اگر پڑھ لیتے انٹرویو تو ذرا زیادہ آسانی ہوتی جواب دینے میں۔ علی محمد صاحب، کیا آپ کو یقین تھا اور آپ کو یقین ہے ابھی بھی کہ ایم کیو ایم پاکستان الطاف حسین سے لا تعلقی کا اظہار کر چکی ہے، اور جو الطاف حسین خود کہہ رہے ہیں کہ آج بھی ابھی بھی میں ان کا باس ہوں، یہ کیوں کر رہے ہیں؟ کس کو یاد دلانے کی کوشش کر رہے ہیں کہ اپنی جگہ واپس لینے کی کوشش کر رہے ہیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم صلی وسلم وبارک علی سیدنا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ جب ایم کیو ایم پاکستان نے یہ بات کی کہ اب ہمارا ان سے کوئی تعلق نہیں ہے، تو اس وقت میں نے ایک بات کی تھی اور میں آج بھی اس پہ قائم ہوں کہ اگر یہ اس آدمی سے جو ملک کا دشمن ہے، صاف صاف باتیں کر لیں ذرا، آج جو پاکستان کے خلاف نعرے لگاتا ہے، جو پاکستان فوج کو بدنام کرتا ہے، جو ہندوستان سے ہیلپ کی اپیل کرتا ہے، جو را کے ایجنٹوں سے ہیلپ کی اپیل کرتا ہے، جو را سے ٹریننگ لینے کی باتیں کرتا ہے، جس پہ آرٹیکل 6 اس کی اپنی جماعت کی ڈیمانڈ ہے، وہ آدمی، اس سے اگر اس کی جماعت اب دور ہو رہی ہے، اگر کچھ لوگ اس کو چھوڑ کے بندوق اور گولی کی سیاست کی بجائے بیلٹ کی سیاست کرنا چاہتے ہیں، you must give them a chance۔ ایک بات، دوسری یہ ہے کہ کیسے ثابت ہوگا؟ دل آپ کسی کا چیر کے نہیں دیکھ سکتے، عمل ثابت کرے گا، اور عمل ایسے ثابت کرے گا کہ کب تک اس سے اپنے آپ کو دور رکھتے ہیں۔ اب اس میں جو لوگ یہ باتیں کر رہے ہیں وہ اس بات کو سوچ لیں کہ اس کے ریپرکشنز کیا ہوں گے۔ میرے لیے یہ امپورٹنٹ نہیں ہے، کیونکہ جو ایم کیو ایم کے لوگ، یہ جو اس وقت ایم کیو ایم پاکستان اپنے آپ کو کہتے ہیں، انہوں نے اپنی پوزیشن کلیئر کر دی ہے، اس پہ کوئی 3 مہینے 4 مہینے کافی بحث ہو چکی ہے۔ میرے لیے اس سے امپورٹنٹ بات جو ہے پارس صاحبہ وہ یہ ہے
کہ کل جب نئے چیف آف دا آرمی سٹاف صاحب کی اپوائنٹمنٹ ہوئی ہے اور نئے سی جی ایس کی بھی، اس کے فوری بعد یہ الطاف صاحب جو ہیں جو ملک دشمن ہے، جو الطاف غدار ہے، اس کا یہ بیان کیوں آیا؟ کیا وہ لٹمس ٹیسٹ چیک کرنا چاہتا ہے کہ کیا اسٹیبلشمنٹ کی اور پاکستان کی حکومت کی پالیسی اب بھی وہی ہے ملک دشمنوں کے خلاف؟ تو میں اس کو بتا دوں کہ جنرل راحیل کے آنے جانے سے فرق نہیں پڑتا، پالیسی چینج نہیں ہوگی۔ جو ملک دشمن ہے چاہے اب کسی کا دل چاہے یا نہ چاہے اس کے خلاف پالیسی وہی رہے گی، کیونکہ شخصیات کے آنے جانے سے حکومت کی پالیسی چینج نہیں ہوتی اور چیف آف دا آرمی سٹاف کے آنے جانے سے ادارے کی پالیسی چینج نہیں ہوتی۔ جب چیف آف دا آرمی سٹاف نے ایک دفعہ یہ کہہ دیا تھا اور اب بھی انہیں حال میں بھی کہا ہے کہ کراچی آپریشن منطقی انجام تک جائے گا اور وہ جاری رہے گا، تو میں سمجھتا ہوں الطاف صاحب کی یہ کوشش رائے گا گئی۔ اچھا بریگیڈیئر صاحب آپ کی اس بات کو شاید ریجیکٹ کریں، میں ان سے پوچھوں اس پہ۔ یہ کوشش رائے گا گئی۔ میں یہ سمجھتا ہوں کہ پاکستان کی حکومت نے، اسٹیبلشمنٹ نے ایک سٹینڈ لیا ہے کہ یہ آدمی جو ملک دشمن ہے اس کے خلاف اب کوئی معافی تلافی کی بات نہیں۔ اور ایک اور چیز بھی پاکستانی میڈیا سے میں ایک سوال کرتا ہوں کہ جب ایک چیز ڈیسائیڈ ہو جائے کہ یار یہ آدمی ملک دشمن ہے، تو اگر یہ ملک دشمن ہے اور اس کو آپ پبلک اپنا سپیس دے رہے ہو، آپ ایئر ٹائم دے رہے ہو، تو پھر وہ جو دہشت گرد ہیں کیا ان کو بھی دیں گے؟ میں سمجھتا ہوں اس کو تو ایئر ٹائم بھی نہیں دینا چاہیے اس آدمی کو، اور اس کو اپنے عذاب میں زندگی بھر لیکن جو کنفیوژن ہے وہ کلیئر ہونا چاہیے نا۔ ایم کیو ایم نے لاتعلقی کا اظہار کیا، آرٹیکل 6 کی انہوں نے قرارداد کی جو پاس ہوئی ہے اس کی حمایت بھی کی ہے، لیکن اب وہ کہہ رہے ہیں کہ آرٹیکل 6 نہیں لگ سکتا ہے، تو یہ خود کنفیوژن کا شکار کیوں نظر آ رہے ہیں؟ اس کو ذرا آپ ان سے پوچھیں، لیکن وہ کہہ رہے ہیں آپ سے پوچھیں، آپ وکیل بہتر بتا سکتے ہیں۔ میں سمجھتا ہوں کہ وہ فیصلہ ہو چکا ہے، وہ ایک فیصلہ ہو چکا ہے، اب اگر کوئی اسے بیک آؤٹ کر رہا ہے تو میں سمجھتا ہوں وہ پاکستان کے سٹینڈ کو نقصان پہنچا رہے ہیں۔ ٹھیک ہے بریگیڈیئر یا پھر کھلم کھلا آ کے اعلان کر دیں۔ ٹھیک، بریگیڈیئر فاروق صاحب، سر آپ کا کیا خیال ہے ایم کیو ایم کس کی؟ ایم کیو ایم کا مہاجر ووٹ بینک، مہاجر کا جو ووٹ ہے، یہ کیا ایسے سوالات ہیں کہ ابھی بھی اس کا جواب آنا باقی ہے؟ نو مور الطاف حسین، کیا یہ ایسا سوال ہے کہ ابھی بھی اس کا جواب آنا ہے؟ سر بسم اللہ الرحمن الرحیم، بہت شکریہ پارس۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ جہاں تک الطاف حسین صاحب کا تعلق ہے، بالکل وہ علی محمد صاحب از رائٹ، وہ غدار وطن ہے، اس میں تو اب کوئی شک نہیں، سب معاملات وہ تو طے ہو چکے ہیں۔ ریاست پاکستان کی ریزالو اور ڈٹرمنیشن بہت کلیئر ہے، بلکہ فیصلہ بھی آپ اس کو سمجھے کہ الطاف حسین صاحب از پولیٹیکلی irrelevant is history as far as Pakistan is concerned۔ اور یہی وجہ ہے کہ آپ دیکھیں کہ ایم کیو ایم کی تاریخ میں میں الطاف حسین کے حوالے سے بات کر رہا ہوں، ان کے 250 کے قریب ان کے دفاتر اور یہ جو سیکٹر کمانڈر، یونٹ کمانڈر، سوال یہ ہے سر، ایک سیکنڈ سر، سوال یہ ہے کہ الطاف حسین یہ تاثر دینے کی کوشش کر رہے ہیں کہ فاروق ستار اینڈ کمپنی یا میاں عتیق صاحب کی جو پارٹی ہے ایم کیو ایم پاکستان، سر یہ اصل میں اسٹیبلشمنٹ کی بنائی ہوئی ہے، تو کیا آپ کو لگتا ہے کہ لندن میں بیٹھ کے الطاف حسین اپنا یہ خیال جو مہاجر ووٹر ہے اس کو بیچ سکتے ہیں، اس کے لیے قابل قبول بنا سکتے ہیں؟ نہیں، میرا خیال ہے دیکھیں جو کراچی، آپ ویسے مجھے تو اعتراض ہے یہ جو مہاجر ووٹر والی آپ کی ٹرم ہے، مہاجر تھے ان کے اباء و اجداد، ان کے والدین بالکل ان کے بڑی وہ خود کہہ رہے ہیں سر، they're no longer مہاجر، بھائی they're Pakistanis like you and me، they're Pakistanis like you and me۔ یہ خواجہ اظہار صاحب جو ہے نا، انہوں نے ایک بڑی غلط بات کی تھی اور 2-3 دفعہ یہ کہہ چکے ہیں کہ ذرا ہماری قوم، ہماری مہاجر قوم، کون سی آپ کی قوم؟ آپ کی قوم ایک ہے، وہ پاکستانی قوم ہے۔ لیکن کمنگ بیک ٹو یور پوائنٹ، دیکھیں الطاف حسین صاحب جو ہے ان کے بارے میں بڑا کلیئر ہے کہ وہ اگر باس ہیں تو ایم کیو ایم لنڈن کے جو 2-3 بندے ہیں ان کے باس ہیں۔ کراچی کے عوام سمجھ چکے ہیں، بلکہ میں تو کراچی آپریشن نے لبریٹ کیا ہے الطاف حسین کا جو فیئر اور ٹیرر تھا 25 سال کا، اس سے لوگوں کو نجات ملی ہے، لوگوں کو آزادی ملی ہے۔ اور میں آپ کو بتا دوں ایک بڑا ڈنٹ کریٹ ہوا ہے۔ ہاں ہم بلیو کرتے ہیں کہ ایم کیو ایم پاکستان جو ہے وہ دل سے انہوں نے اپنے آپ کو الطاف حسین کو سے ڈسوسیٹ کیا ہے، دل سے انہوں نے الطاف حسین کو ڈسوسیٹ کیا۔ ہم امید کرتے ہیں کہ وہ ایک ڈبل گیم نہیں کھیلنے کراچی کے عوام کے ساتھ۔ کنفیوژن دور ہوتا کہ انصار، ٹھیک ہے سر، انصار بھائی صاحب، سر جو لوگ ایم کیو ایم کو قریب سے جانتے ہیں یا جو لوگ ایم کیو ایم کو چھوڑ کر چلے گئے اور اب اپنی نئی سیاست کر رہے ہیں، وہ یہ کیوں کہہ رہے ہیں کہ الطاف حسین سے لا تعلقی مشکل ہی نہیں ناممکن ہے؟ اور یہ جو اس انٹرویو کی، ابھی حالیہ انٹرویو کی ہم بات کر رہے ہیں سر، یہ اس صورتحال کو آپ کیسے دیکھ رہے ہیں جس صورتحال میں یہ انٹرویو آیا ہے؟ کیا پہلی بات تو جو علی محمد صاحب نے بات کی اور بریگیڈیئر صاحب نے کی، میں اس کو پورے طریقے سے انڈورس کرتا ہوں
کہ ان کو سپیس دیں, ایم کیو ایم پاکستان کو سپیس دیں, بیکاز یہ ایک مافیا سے علیحدہ ہو رہے ہیں. بالکل غدارے جس طرح انہوں نے کہا کہ ایسے شخص سے الگ ہو رہے ہیں جس نے پاکستان سے غداری کی. اور میں بالکل یہ کہوں گا رائٹرز ہو, ہمارے چینلز وینلز کو تو الطاف حسین کا ذکر تک نہیں کرنا چاہیے. میں تو اس چیز پہ بلیو کرتا ہوں, اور ان کی بات اگر آپ چلائیں گے تو مطلب ہے کہ ان کا پوائنٹ آف ویو آپ دے رہے ہیں, ان کو سپیس, ان کے لیے سپیس اگر باقی ایکسپیکٹ آپ یہ کرتے ہیں کہ اسٹیٹ سپیس ان کو نہ دے تو میڈیا کو بھی پھر یہ خیال رکھنا چاہیے. اور یہ مت کریں کہ جی کوئی قانون پاس ہونے دیں, کسی عدالت سے ورڈکٹ آنے دیں. اس سے بڑی بات کیا ہو سکتی ہے جو الطاف حسین صاحب نے بارہا کی. اب میں ایک بات دیکھیں, آرٹیکل 6 کی جو بات کر رہے ہیں نا, اگر آرٹیکل 6 آپ آئین کا پڑھیں جس پر کنفیوژن ہے, وہ نہیں کنفیوژن کوئی بھی نہیں ہے ان کو, ہاں نہیں میں آپ کو بتاؤں, وہ بڑے فوکس طریقے سے وہ ایک جرم سے ڈیل کرتا ہے, ایبروگیشن آف دا کانسٹیٹیوشن, کہ جو آئین کو ایبروگیٹ کرے گا اس کے خلاف یہ آرٹیکل 6 موو ہوگا. جو دوسری جو سبورشن ہو گیا, غداری ہوگی, اس کے لیے نارمل ہمارا لا ایک ہے. اور میرا خیال ہے, آئی ایم ناٹ شیور, میں نے شاید سنا تھا جیسے یہ تقریر ہوئی تھی اس کے کنسیکوینس میں انہوں نے کوئی سندھ گورنمنٹ, اب وہ اس گورنمنٹ کی رسپانسبلٹی ہے پولیس کی, وہاں پہ پرچہ آپ دے دیں, ایف آئی آر دے دیں, پھر وہ چلتا ہے واٹ ایور. لیکن ایک بات, کاروائیاں پہلے کی تھی وہ سب عوام کو دکھانے کے لیے دیکھیں کون سی والی جو کاروائیاں پہلے کی گئی تھی سر ان کی طرف سے, نہیں آرٹیکل 6 وغیرہ جو سارا سر یہ جو مطالبے وغیرہ دیکھیں مطالبے میں آپ سے یہی بات کروں کہ وہی بات میرے علی صاحب نے کی کہ دل تو ہم نے چیر کے دیکھنا نہیں کسی کا, اور جو بات یہ زبان سے, ہاں اگر دیکھیں ہماری انٹیلیجنس ایجنسیز ہیں, سنیں ایک منٹ, ہماری انٹیلیجنس آئی ایس آئی, آئی بی, ایم آئی, ان کا کام ہے کہ دیکھیں کہ اگر یہ کوئی دو نمبری ہو رہی ہے تو دے شوڈ بی ایکسپوز. اور پھر جس طرح الطاف حسین کے لیے, جس طرح دیکھیں سنیے گا, جس طرح الطاف حسین کے لیے کوئی معافی نہیں, اسی طرح اگر کوئی یہاں پہ ان کو فالو کر کے پارٹی چلاتا ہے نہیں ہونا. لیکن انصار بھائی صاحب, الطاف حسین جو وہاں سے بیٹھ کے تاثر دے رہے ہیں کہ جو ایم کیو ایم پاکستانی کی اسٹیبلشمنٹ کی بنائی ہوئی ہے, اور یہ تاثر میں کہہ رہا ہوں اسٹیبلشمنٹ, اس تاثر کو ختم کیا. دیکھیں میں کہہ رہا ہوں کہ یہ اسٹیبلشمنٹ کی ذمہ داری ہے میری علی سب کی کہ ہم ان کو سپورٹ کریں. وی مسٹ سپورٹ دیم. نہیں دیکھیں میرا خیال ہے, دیکھیں اسٹیبلشمنٹ سے ہمیں چڑ نہیں ہر لحاظ سے کھانی چاہیے. جو کام یہ والا اسٹیبلشمنٹ اگر کر رہی ہے تو میرا خیال ہے دس از ان دا بیسٹ انٹرسٹ آف پاکستان, ہمیں اس کو سپورٹ کرنا چاہیے. میری طرف سے ایک ایڈیٹو کامنٹ لے لیں جاتے جاتے. اگر کل کو اسٹیبلشمنٹ کوئی اور خواہش کر دے تو پھر کیا وہ بھی کام مقبول ہے؟ دیکھیں یہ تو ایکٹ کی بات ہے نا, خدا نہ خواستہ ماضی میں دیکھیں اسٹیبلشمنٹ نے ان الطاف حسین کو آسمان پہ لے کے گئے. دیٹ از ان ایکسیپٹیبل. جاتے جاتے ایک پاسنگ کامنٹ ہوئی ہے کہ ایک آدمی اگر وہ کینسر کا آپریشن اس کا ہو گیا, وہ ہارٹ کا بائی پاس ہو گیا, اس کے بعد اس کی کیٹرنگ ہوتی ہے, بڑی طریقے سے اس کو آگے لے کے جائیں, مدد کریں. اگر اس وقت اس سے دور ہو رہے ہیں, وی شوڈ ہیلپ دیم. اور دوسری بات یہ ہے میڈیا سے کہ جو آپ جیسے ورکنگ جرنلسٹ ہیں ان سے کوئی گلا نہیں ہے, لیکن میڈیا اونر سے ایک میں سوال رکھنا چاہتا ہوں کہ اپنی ریٹنگ کی جنگ میں اتنا آگے نہ جائیں کہ اپنے چینلز کو آپ ملک دشمنوں کو ایئر ٹائم دینے کے لیے آپ استعمال کریں. کیونکہ اگر یہ آدمی اس طرح ایئر ٹائم لے رہا ہے, کل کو کیا وہ لوگ جو ہمارے گلے کاٹ رہے ہیں ہمارے خود کچھ دھماکے کریں, کل جو ہمارا ان کی خبر نہیں چل رہی. میں کہہ رہا ہوں ہمیں بھی نہیں چلانی چاہیے. دیکھیں آپ کا جو ملک کا غدار ہے, جو دہشت گرد ہے, جو پاکستان میں لوگوں کے گلے کاٹتا ہے, وہ بھی پھر آپ سے ایئر ٹائم مانگے گا, اس کو بھی دیں گے. پھر وزیر اعظم کو بھی سیکیورٹی رسک کہتے ہیں. کمپلیٹ بلیک آؤٹ آف الطاف. That's it. اگر آپ واقعی چاہتے ہیں ایک طرف آپ اس کو انٹرویوز کرانے دیں, ایک گھنٹے کے انٹرویوز چلائیں, اور دوسری طرف آپ ان لوگوں کو کہیں کہ آپ ان سے دور ہوں. میں سمجھتا ہوں بلیک آؤٹ کرو اس آدمی کا, اس کے بعد اگر ان میں سے اب ان کو طرف آ جائے آپ جو بات میرا جو کہنا ہے, ہم بار بار ایک بات کہتے آئے کہ خدارہ جو ہم کر رہے ہیں آپ اس میں جہاں ہمیں غلط پاتے ہیں وہ ثابت کریں. اگر ہم میں سے کسی نے رابطہ کیا ہے, کوئی رابطے میں ہے, کوئی لندن جا رہا ہے, ریٹنگ کے لیے ایک ایسے دہشت گرد کو 40 منٹ اور ایک گھنٹہ آپ انٹرویو کر رہے ہیں, اب دوسری طرف آ جاتے ہیں. انٹرویو میں تو وہ ٹی وی پہ تو آ ہی نہیں سکتے. دیکھیں میں جہاں ایک بات یہ بھی کہوں گا کہ آپ نے جتنی باتیں اخبار یا پاکستانی چینل کرتا ہے, میں سمجھتا ہوں یہ وہ کام ہے جو ان کو افسانہ ان کو کرنا چاہیے. جو اور لوگ بھی اس طرح کے معاملات کر رہے ہیں ذرا ان پر بھی نظر ڈالیے, ان کو بھی اسی کٹہرے میں لا کر کھڑے کریں. ایک الطاف حسین کو الگ مت کرے, کیونکہ جب آپ سارا ظلم جو ہے وہ ایک سر پر ڈالتے ہیں تو پھر یہاں سے آوازیں نکلتی ہیں, اس طرف ضرور آئیں. نکلتی رہی ہیں. جی سر ایک سیکنڈ, بریگیڈیئر صاحب پلیز بات کر لیں سر. پھر پارس میرا ایک پوائنٹ ہے. جی جی
جی میں کوئکلی یہ کہنا چاہ رہا ہوں کہ دیکھیں جس طرح کہ ابھی بھی 4 دن پہلے عزیز آباد میں بڑے ویپنز کے ذخیرے جو وہاں پہ پکڑے گئے تو جس طرح لیکن ایک بات سمجھے 100% الطاف حسین کے ختم نہیں کیا گیا پولیٹیکلی، ان کی باقیات ابھی بھی کچھ کراچی میں آئی ایم شیور وہ آپریٹ کریں، جن کی کوشش ہے کہ یہ ری گروپ کریں، لیکن ریاست نے اسٹیبلشمنٹ نے فوج نے ان کو ری گروپ ہونے نہیں دینا۔ ہم امید کرتے ہیں کہ ایم کیو ایم پاکستان جو ہے ایک ڈبل گیم نہیں کھیل رہی اور یہاں سے کوئی بھتہ کا پیسہ جو ہے وہ لندن نہیں جا رہا، اور ہم ایکسپیکٹ کر رہے ہیں کہ ایم کیو ایم پاکستان کسی بھی طریقے سے وائلنس کی طرف اور یہ ویپنس کی طرف یہ ملٹنسی کی طرف ایم کیو ایم پاکستان نہیں جائے گی۔ اگر ایم کیو ایم پاکستان پیورلی پولیٹیکل رہتی ہے تو بالکل ویلکم۔ آج 22 اگست سے لے کے 3 مہینے اور 5 دن ہو چکے ہیں۔ ان 3 مہینے 5 دنوں میں کوئی بھی، جیسے ابھی بھائی صاحب نے کہا کہ کوئی ادارہ انٹیلیجنس کا ہو، لا انفورسنگ ہو، لائے نا سامنے لائے بات کو، اس طرح مت کہیں۔ اور ہم سب کچھ کرتے ہیں، میں نماز پڑھ رہا ہوں، آپ کو میری نماز پڑھنے میں بھی شک ہو تو یہ تو میرا اور اللہ کا معاملہ ہے۔ اب ذرا آپ خود ہی اس کو پھیلا رہے ہیں اور زیادہ کہ اس پہ بات کی جائے تو ایم کیو ایم کی سیاست سے نکل کے ذرا اور جو ملکی سیاست ہے اس پہ بھی تھوڑی سی بات کر لیتے ہیں۔ عمران خان یہ کہتے ہیں کہ جو پیناما لیکس ہے نا اس سے ان کو امید ہے، اور وہ یہ کہتے ہیں کہ اگر ہم ہار گئے نا میاں عتیق صاحب تو وہ 2018 کے الیکشن کی تیاری کر دیں گے۔ تو ایک ایسا کیس جسے وہ اوپن اینڈ شٹ کیس کہہ رہے تھے، تو اب یہ اس کے نتیجے کے حوالے سے ان کے خیالات میں جو فلیکسیبلٹی آئی ہے، کیا خیال ہے کہ یہ ثبوتوں کی مایوسی کی وجہ سے یا لیگل ٹیم کی مایوسی کی وجہ سے؟ دونوں باتیں ہیں اس میں۔ دیکھیے پہلی بات تو یہ کہ جب یہ پاناما لیکس کا معاملہ شروع ہوا اور اس پر یہ ٹی او آر کمیٹی بننے لگی، میں بھی اس میں جا رہا تھا، مل رہا تھا، ہم نے پہلے دن ایک بات کی کہ دیکھیے آپ ایسے قانون بنائیے کہ جس میں جس نے کرپشن کی ہے ان سب کو پکڑا جا سکے۔ لیکن ہمارا پہلا جو اختلاف ہوا کہ کیا قانون صرف فرد واحد کے لیے ہونا چاہیے جو وزیر اعظم اس وقت کے سٹنگ ہے، یا ان کے خاندان کے لیے ہونا چاہیے؟ اس کی حمایت کوئی نہیں کرے گا، نمبر 1، اور وہی ثابت بھی ہوا وقت آنے پر۔ اور دوسری چیز یہ جو آج جو سامنے ابھی لاسٹ آخری جو عدالت میں بات ہوئی، میں یہاں کہنا نہیں چاہتا وہ ردی میں پکوڑا بیچنے والی جو بات وہ مناسب نہیں ہے، بہرحال جج صاحب نے کہی اور اس میں آبزرویشن کی جیسے اگر اس طرح کے ثبوت آئیں گے تو ان سے کیا فیصلہ ہوگا؟ اس پہ تو آپ آواز اٹھا رہے ہیں، جو اس طرح کے ثبوت آئے اس پہ آپ نے آواز اٹھائی، لیکن انصار عباسی صاحب سر جب قطری شہزادہ ایک دم بیچ میں آ جائے گا، ایک دم قطری شہزادہ بیچ میں کود پڑے گا تو پھر ثبوتوں کا کیا ہوگا؟ اور سر ایک بات، یہ پارلیمنٹیرینز ہیں، اس بات پہ آواز اٹھا رہے ہیں، آپ کے خیال میں کہ ان کو اس بات پہ آواز نہیں اٹھانا چاہیے کہ قطری شہزادہ جس کا ذکر پورے فسانے میں نہیں تھا، یہ اچانک کہاں سے آ گیا؟ کیونکہ سر ایک سیکنڈ، صرف ایک بات، ایک جملہ اس میں آپ نے چونکہ ذکر کیا پارلیمنٹیرینز کا، اپنا انالیسس ضرور بہت ضروری ہوگا، ماشاءاللہ بڑا صحیح انالیسس ہوتا ہے ہمیشہ ان کا۔ اس میں صرف یہ یہاں تک ہے کہ جو پہلے جج صاحبان نے آبزرویشن دی ہے وہ اس پر بھی ضرور کوئی نہ کوئی آبزرویشن ضرور دیں گے اور وہ آئے گی اور پتہ لگ جائے گا۔ نہیں میں حق سچ کی بات کرتا ہوں، آپ دونوں دے سکتے ہیں۔ اب دیکھیں میں آپ کو بتاؤں کہ جو وائٹ کالر کرائم ہوتا ہے نا، اور اس میں سب سے زیادہ مشکل چیز منی لانڈرنگ جو ہوتا ہے اس کو کنوکشن کرنا ہوتا ہے، سب سے مشکل کیس ہی ہوتا ہے۔ میری نظر میں جو غلطی پی ٹی آئی سے ہوئی ہے، ان کے پاس جو بھی ایویڈنس ہے، دیکھیں ایویڈنس کبھی بھی ہر جتنے بھی لنکس کو فل نہیں کر رہا ہوتا۔ ہر وائٹ کالر کرائم کرپشن کے لیے انویسٹیگیشن مسٹ ہوتی ہے، مسٹ ہے انویسٹیگیشن۔ اس کیس میں انویسٹیگیشن ہوئی نہیں، اس کیس میں پروسیکیوشن ہے ہی کوئی نہیں۔ ان کے وکیلوں کو، حامد خان بہت اچھے آدمی ہیں، بہت کمپیٹنٹ وکیل ہیں، آپ اس طرح کے 1000 وکیل بھی لا کے کھڑا کر دینا وداؤٹ انویسٹیگیشن اور وداؤٹ پروسیکیوشن، وہ جو لنکس، وہ جو گیپس فل کرنا ہوتا ہے نا، وہ کام ان کا نہیں ہوتا وکیلوں کا، وہ کام ہوتا ہے انویسٹیگیشن ایجنسی کا۔ میری ریکویسٹ یہ ہے کہ اگر اس کو کنکلوژن تک لے کے جانا چاہتے ہیں، میں پی ٹی آئی کو یہ بات کہہ رہا ہوں، آپ صرف سپریم کورٹ سے یہ کریں ڈیمانڈ کہ ایف آئی اے اور نیب کی ایک ٹیم بنوا کے خود مانیٹر کریں۔ نہیں سنیں، ہمیں بھی نہیں اعتبار، دیکھیں اس کے اوپر کسی کو اعتبار نہیں، ورنہ ان کو خود ٹیک اپ کرنا چاہیے تھا۔ میں یہ کہہ رہا ہوں ٹیم بنوا کے مانیٹر کریں خود سپریم کورٹ، اور وہ انویسٹیگیٹ کروائے کہ وہ فریلی انڈیپینڈنٹلی انویسٹیگیٹ کریں، اور جو چیزیں ہیں جو ادروائز میں آپ کو بتاؤں، مجھے لگتا ہے کہ ادروائز جتنے بھی یہ خطوات جو بھی ہیں نا، دیکھیں ایک ایویڈنس کے اگینسٹ آپ کو ایک ایویڈنس دینا پڑتا ہے نگیٹ کرنے کے لیے۔
تو قطری شہزادے کا آ گیا تو اس کو نیگیٹ کرنے کے لیے کنکریٹ ایویڈنس ریکوائرڈ ہے، ورنہ دیکھیں سر میں بریک کے بعد ذرا بات کر لوں آپ سے، نہیں تفصیل سے بات کر لیجیے گا، کیونکہ عمران خان کے نزدیک تو یہ بڑا سیدھا سادہ کیس تھا، لیکن اب ان کے لہجے میں جو نہیں اس اینڈ بٹس آ گئی ہیں تو تبدیلی کیوں ہے؟ آپ کو ایک بات بتاؤں، دیکھیں ایک بات نہیں میں آپ کو بتاؤں ہوتا یہ ہے، ابھی آیا نہیں ہے رزلٹ، نہیں میں آپ کو ایک بات بتاتا ہوں، دیکھیں جو کیسز بہت محنت سے انویسٹیگیشن اور پروسیکیوشن بھی جہاں ہوتی ہے تو آپ ججز کا مائنڈ سیٹ دیکھیں، ججز بیونڈ ریزنیبل ڈاؤٹ جاتے ہیں، ذرا سے بھی ڈاؤٹ ہو نا تو وہ پھر ملزم کو فائدہ دے دیتے ہیں۔ میں یہ کہتا ہوں کہ اگر آپ نے کلین چٹ دلوانی ہے تو یہ کیس سپریم کورٹ میں فارغ کریں گے تو مجھے لگتا ہے کہ کلین چٹ مل جائے گی، اگر چاہتے ہیں کہ ورنہ انویسٹیگیشن آپ جو ہے وہ کروائیں تو پھر کچھ ریزلٹ آئے گا۔ ٹھیک ہے، بریک لیتے ہیں، دیکھتے رہیے گا نیوز بیٹ۔ اچھا علی محمد صاحب، پاناما لیکس کے لیے سر عمران خان پر امید ہیں، کس حد تک پر امید ہیں، اور وہ برطانیہ سے جو ثبوت وہ اہم چیزیں لائے ہیں وہ کس حد تک اہم ہے؟ کیا قطری شہزادے کے خط کی طرح ہی اہم ہے سر؟ دیکھیں برطانوی ثبوتوں کا مجھے علم نہیں ہے، جہاں تک میری معلومات ہیں اور جہاں تک خان صاحب نے ہمیں بتایا ہے وہ یہ ہے کہ ہی وینٹ ٹو میٹ ہز کڈس، اپنے بچوں کو دونوں کو ملنے گئے تھے، پروبلی فور 4-5 months وہ نہیں مل سکے تھے ان سے، ٹھیک ہے۔ اب دیکھیں آپ نے جو بات کی، کیا آپ یہ چاہتی ہیں کہ خان صاحب یہ بیان دیں کہ اگر سپریم کورٹ سے ہمارے خلاف فیصلہ آ گیا تو ہم ایک اور دھرنا دیں گے؟ ہم تو پہلے بھی کبھی نہیں چاہتے تھے کہ آپ دھرنا دیں۔ نہیں، اگر عمران خان صاحب یہ بات کر رہے ہیں کہ ہم فیصلہ مانیں گے اور پھر ہم 18 کے الیکشن کی طرف جائیں گے تو دس از اے گڈ سائن فار ایوری بڈی جو کہ ڈیموکریسی پہ یقین رکھتا ہے کہ بھائی یہ ایک جماعت ہے جو پاکستان کی گورنمنٹ اللہ کرے، باقی اللہ کا کام ہے، گورنمنٹ ان ویٹنگ ہے اور وہ یہ کہہ رہی ہے کہ ہم الیکشن کی طرف جائیں گے۔ اب اگر ہار گئے تو بھی 2018 کے الیکشن کی تیاری کریں گے۔ ایک منٹ دیکھیں، یہاں پہ کوئی ہم سب مسلمان ہیں، سب پاکستانی، یہاں پہ طارق بن زیاد کوئی نہیں ہے، وہ ایک ہی تھا، پیدا ہوا چلا گیا اور وہ جو عوامر ہو گیا۔ یہاں کے کشتیاں جلانے کی باتیں دشمنوں کے خلاف ہوتی ہیں، نواز شریف ہمارا دشمن نہیں ہے، ہاں مخالف ضرور ہے۔ اب میرا سوال یہاں پہ یہ ہے، یہ کس نے آپ کو کہہ دیا کہ یہ کیس ہم نے پروو کرنا ہے؟ اب لیٹ می کمپلیٹ مائی آرگومنٹ، کیونکہ آپ پورا نہیں کرنے دیتی لے کر سپریم کورٹ میں آپ گئے ہیں اور اب کہہ رہے ہیں کس نے کہہ دیا؟ دیکھیں آپ پروفیشنل جرنلسٹ ہیں، آپ تو اور آپ تو ڈائریکٹ اینکر نہیں بنی نا، محنت کر کے آئی ہیں، تو آپ کو میری ایک درخواست ہے، سربستہ گزارش کر رہا ہوں کیونکہ آپ لوگوں سے ڈرتے بھی بہت ہیں، کبھی کبھی سپریم کورٹ آ جایا کریں تاکہ آپ خود دیکھ لیں ادھر ہو کیا رہا ہے۔ وہاں پہ جب تک قطری کا یہ خط نہیں آیا تھا اور اس سے پہلے جب تک ان سے کوسچن نہیں ہوا تھا، میاں صاحب سے برڈن ہم پہ تھا، جیسے ان سے کوسچن ہوا تو سپریم کورٹ کے آنریبل ججز نے ان کو یہ کہا، یہ الفاظ اگر میں غلط کر رہا ہوں تو نون کا ادھر کوئی بندہ نہیں ہے ورنہ فون پہ لے کے ان سے ریفیوٹ کرا دیں مجھے، کہ انہوں نے کہا کہ برڈن آف پروف آپ پہ ہے۔ میں ہوں ایم کیو ایم سے ہوں، آپ میری بات تو سن لینا، مذاق میں اڑا دیتی ہیں۔ دیکھیں انہوں نے کہا برڈن آف پروف آپ پہ ہے، میاں صاحب کے وکیل کو کہا، اور آپ نے پروف کرنا ہے کہ کب لیے، کیسے لیے، کہاں سے لیے، اور منی ٹریل بھی آپ نے ثابت کرنا ہے، اور یہ بھی کہا قطری شہزادے کے خط کے بارے میں کہ یہ ہیر سے ہے، اور یہ بھی کہا کہ کیا یہ الفاظ، اب یہ بڑی خطرناک بات ہے جو سپریم کورٹ میں ہوئی، یہ کہ کیا میاں صاحب جو ہیں وزیر اعظم پاکستان اپنے بیان کو بدل رہے ہیں جو انہوں نے عدالت اپنا قومی اسمبلی میں کی تھی۔ اس کے بعد میں یہ سمجھتا ہوں عمران خان نے وہ حق ادا کیا ہے جو شاید ان پہ تھا بھی نہیں، سب اپوزیشن نے کرنا تھا۔ یہاں پہ ایسے بھی اپوزیشن کی جماعتیں ہیں، سن رہی ہیں میری بات، میں ان کی جماعت کا نہیں کہہ رہا، یہاں پہ ایسی بھی جماعتیں ہیں جو جلسے کرتی ہیں کرپشن کے خلاف، لیکن جا کے میاں صاحب کی ہیلپ کرتی ہیں، کشمیر میں الیکشن فلیکسیبلٹی آئی ہے، ان کے خیالات میں آئی ہے، دونوں صورتوں میں آپ ہارے ہیں، جیتے 2018 کے الیکشن کی آپ لوگوں نے سر تیاری کرنی ہے۔ میری بات سن لیں، رات سردیوں میں آپ نے بلا لیا تو میری بات سر میں آپ ہی کی بات سن رہی ہوں، آپ تو کسی کو بات کرنے کا موقع ہی نہیں دے رہے۔ عمران خان صاحب نے پتہ کیا کیا ہے؟ پوری قوم کا قرض ادا کیا ہے اور ملک کے سب سے بڑے مجرم نہیں، ملزم کو پکڑ کے ملک کی سب سے بڑی عدالت تک لے کے آ گیا ہے، اس نے اپنی ڈیوٹی کر دی ہے۔
اب عدالت میں میاں صاحب کے وکیل نے ثابت کرنا ہے کہ میں ذرا آگے چلتی ہوں. پہلے 2016 میں عدالت نے آئین اور قانون کے مطابق کرنا ہے, خواہشات کی بنیاد پر نہیں کرنا. نہ ہی خواہشات کی بنیاد پر کوئی وزیر اعظم بن سکتا ہے, نہ کسی وزیر اعظم کو ہٹایا جا سکتا ہے. اب آپ جس مرضی سے بات کر لیں. 2016 میں عمران خان الیکشن کی بات کر رہے تھے, اچھی بات ہے. 2018 میں یہ جسٹیفائبل بات ہے بھائی, عدالت نے فیصلہ کرنا ہے. دیکھیں جی پارس صاحبہ, ہم کیونکہ لاہور میں بیٹھے تو ہمیں ڈس ایڈوانٹیج جو ہے نا اسٹوڈیو میں ہو, تو پھر ہم بھی اپنا ٹائم لیں. لاہور میں نا ہمیں آپ سے آپ کو اگنور کرنے کی کوئی جرت کر نہیں سکتا. ہمیں آپ سے ڈر لگتا ہے, آپ کو اگنور کرنے کی کوئی جرت ہی نہیں کر سکتا. ہم تو آپ سے ویسے ڈرتے ہیں, بے شک آپ لاہور میں بیٹھے ہیں. اچھا سنیں نا, قطری شہزادے کا جو لیٹر ہے, یہ تو جس کو کہتے ہیں گلی گلی میں شور ہے, گلی گلی میں ایک مذاق بنا ہوا ہے. اب قطر رائل فیملی بھی پریشان ہے کہ اگر قطری شہزادے کو سپریم کورٹ آف پاکستان میں پیش ہونا پڑ گیا اور خوفناک قسم کو ان کی کراس ایگزامینیشن, خاص کر جو پی ٹی آئی کی نئی لیگل ٹیم ہے, میرا خیال ہے قطری رائل فیملی بھی سوچتی کہ ہم کس مصیبت میں خواب کا پھنس گئے, یہ تو ہمیں جانے نہیں چاہیے تھا. دوسری چیز یہ ہے, محترم انصار عباسی صاحب نے کہا کہ جناب اگر سپریم کورٹ کی سپرویژن میں نیب اور ایف آئی اے کو دے دیا جائے انویسٹیگیشن کے لیے, میں کہتا ہوں اس سے زیادہ اچھی بات تو اور ہو ہی نہیں سکتی نواز شریف صاحب کے لیے کہ نیب اور ایف آئی اے کا کمبینیشن جو ہو, سپریم کورٹ خود مانیٹر کرے. نہیں اب مانیٹر کرے آپ عباسی صاحب, آپ نیب ایف آئی اے کے جانتے ہیں ان کی مزاج کو, نہیں یہ بغیر صاحب خود نیب میں رہ چکے ہیں. جب نیب کا ہیڈ جب نیب کا ہیڈ جو ہے وہ خاص آدمی ہوگا نواز شریف صاحب کا, وہ کیسے حالات ان کے خراب جانے دے گا. اور عباسی صاحب بھول گئے کہ اصغر خان کیس میں سپریم کورٹ نے حکم دیا ہوا ہے ایف آئی اے کو کہ آپ کیس کو انویسٹیگیشن مکمل کریں, اس چیز کو 3 سال ہو گئے. ایک بات یہ کمنٹ لینے اس پہ بڑی مزیدار بات مجھے یاد آئی کہ گواہی لینے والا یعنی کہ میاں صاحب کی فیملی وہ بھی پاناما زدہ اور گواہی دینے والا قطری شہزادہ بھی پاناما زدہ. سر نون لیگ یہاں موجود نہیں ہے, اسی اس پہ زیادہ نہ خوب گزرے گی جو بیٹھے ہیں پاناما زدہ کوئی حاصل رسول کچھ نہیں ہوا ابھی تک. خوب گزرے گی جو بیٹھے ہیں پاناما زدہ 2. پی ٹی آئی کو حاصل رسول کچھ بھی نہیں ہوا سوائے شور مچانے کے, اور کسی قوم کے سامنے کچھ نہیں آیا. بات مکمل کر لیں سر پلیز. جی بات تو مکمل کر لیں جی. دیکھیں سپریم آنریبل سپریم کورٹ کے لیے میرے خیال ہے 2 جو آپشنز ہیں, یا تو وہ خود فیصلہ دے دیں جو انہوں نے 184(3) کے تحت کرنا ہے ان کے نااہلیت کا, یا دوسرا یہ کمیشن بنائے تاکہ چلے معاملہ انویسٹیگیٹ ہو. ابھی میں پی ٹی آئی کی طرف آتا ہوں, مجھے سمجھ نہیں آتی کہ یہ پی ٹی آئی جو ہے یہ کیوں بار بار یہ کہتے ہیں, جس کو کہتے ہیں انگریزی میں اسٹیٹنگ دا آبویس, بھائی کہ ہم سپریم کورٹ کے فیصلے کو مانیں گے. کیا ان کو کوئی ڈر ہے, یہ سمجھتے ہیں کہ یہ کیس ہار جائیں گے؟ آگے سنیں, جب جوڈیشل کمیشن ہوا ابھی کمیشن کی پروسیڈنگز ہو رہی ہیں, سنیں جب سپریم کورٹ پروسیڈنگز ہو رہی ہیں تو پی ٹی آئی والے جو ہیں وہ پارلیمنٹ میں چلے گئے اور ہیومیلیٹ ہوئے, اور وہاں پہ بھی پہلے کہتے تھے ہم جوڈیشل کمیشن کی فائنڈنگ مان لیں گے, اور وہ ان کے خلاف آئیں. تو یہ جو ہے نا یہ ڈیفیٹسٹ مینٹالٹی ہے, یہ عمران خان کو بند کرنی چاہیے. ہاں لیکن ایک بات کی تو تعریف کر دیں کہ فلیکسیبلٹی آ گئی ہے. 2016 میں وہ الیکشن کرا رہے تھے, 2018 پہ مان گئے کہ ہارے ہیں جیتے ہم تیاری کریں گے. ایویڈنس کو کیسے یہ پیش کرتے ہیں؟ بالکل ٹھیک. انصار عباسی صاحب, سر یہ جو احتسابی اداروں کی ابھی بات ہوئی ہے, ابھی بیچ میں 2-3 دفعہ ذکر ہوا, سر یہ سسٹم کے مطابق کیوں نہیں چلتے ہیں؟ اس میں پسند ناپسند کا عمل دخل کیوں ہے سر؟ اور جو نون لیگ پر یہ اداروں کو تباہ کرنے کا الزام ہے, نون لیگ اسے غلط ثابت کیوں نہیں کر سکی ابھی تک؟ دیکھیں نون لیگ نے سکسیسو گورنمنٹس نے یہاں پہ انسٹیٹیوشنز کو پولیٹیسائز کیا, بے شک وہ ملٹری گورنمنٹس ہوں, پاکستان پیپلز پارٹی یا پی ایم ایل این, کسی بھی پاکستان میں حکومت نے انسٹیٹیوشن بلڈنگ کی توجہ نہیں دی, بلکہ ہر انسٹیٹیوشن کو روئن کیا, تباہ کیا. جس زمانے میں برگیڈیئر صاحب نیب میں تھے اس وقت بھی نیب کو استعمال کیا گیا. آپ ذرا پڑھیں کتاب ان کی جنرل شاہد عزیز کی, تو پتہ لگے گا کہ کتنے بڑے بڑے کرپشن کے کیسز فون کال کے اوپر ختم کرتے ہیں. دیکھیں اصل جو ہماری کامیابی وہ صرف اس چیز میں ہوگی کہ ہمارے انسٹیٹیوشن بن جائیں. جو میں بات کر رہا تھا نا انویسٹیگیشن کی, دیکھیں میں یہ کہہ رہا ہوں کہ اس کیس کی انویسٹیگیشن مسٹ ہونی چاہیے. اگر انویسٹیگیشن نہیں ہوگی تو فائدہ میں آپ کو بتاؤں میاں صاحب کو ہوگا.
انویسٹیگیشن اس سے نہیں کروانی تو میں آپ کو ایک اور ڈاکٹر شعیب سڈل کو آپ اپوائنٹ کر دیں ایک ممبر ہیڈ آف دا کمیشن, کسی جج صاحب کو نہیں, ان کو کہیں کہ نیب اور ایف آئی اے کی ٹیم بنا کے تو وہ انویسٹیگیٹ کریں, لنکس مسنگ لنکس کو لوگوں کو بلائیں, پوچھیں. یہ کچھ نہیں ہوگا تو میں آپ کو بتاؤں اس سے حاصل کچھ نہیں ہوگا. دیکھیں میاں محمد نواز شریف صاحب نے آرمی چیف کی تقرری کی, جو نئے آرمی چیف ہیں تو سب نے کتنا اس کا خیر مقدم کیا ہے, لیکن جب باقی اداروں میں جب بھی کوئی آرمی چیف اپوائنٹ ہوتا ہے تو ہر کوئی ان کی تعریف کرتا ہے, یہ ہمارے رواج ہے, جو چلا جائے اس کو ہم تنقید کا نشانہ بناتے ہیں. آنے والے کو ویلکم, جانے والے کو نہیں ویلکم نہیں, ہم کہتے ہیں دنیا میں سب سے بہترین شخص ہے یہی, وہ جو چلا گیا ہے ہم کہتے ہیں جب وہ کرسی پہ بیٹھا ہوتا ہے تو ہم اس کو آسمان پہ لے کے جاتے ہیں. اتنی بری بات ہے اس کو کیوں شدید لوگ تعریفیں کرتے رہے تھے. دیکھیں جنرل راحیل نے اوورآل بہت اچھا کام کیا ہے, لیکن میں آپ دیکھیں ان لوگوں کو ٹویٹر کے اوپر بھی آپ دیکھیں, ٹی وی چینلز پہ آج ان کے خلاف کیسی باتیں کرتے ہیں, یہ اتنی گھٹیا سی بات ہے. تو میں یہ کہتا ہوں کہ ایون جو ابھی جنرل باجوہ صاحب آئے ہیں تو ان کو ابھی ان کو زمین پہ رہنے دیں, ان کو جج کریں ان کے کام کے اوپر. اور میری صرف یہ ہوگی کہ دیکھیں کام کریں کانسٹیٹیوشنل فریم ورک کے اندر, آپ اپنا کام کریں, ان کو اپنا کام کرنے دیں. اور لڑائی آپس میں نہیں ہونی چاہیے, سول اور ملٹری کی لڑائی نہ میڈیا کو کروانی چاہیے, نہ ریٹائرڈ فوجیوں کو کروانی چاہیے. بات ہے, اور نہ چیئرمین سینٹ رضا ربانی صاحب کو اس طرح کے سٹیٹمنٹس دینے چاہیے, چونکہ وہ ابھی بھی انہوں نے ایک ابہام پیدا کیا سول ملٹری تعلقات کے حوالے سے. انہوں نے کہا راولپنڈی میں اختیارات ہیں, اسلام آباد آتے آتے وقت لگے گا. ربانی از دا موسٹ سینئر وائس, ربانی صاحب از دا موسٹ سینئر وائس ان دا پارلیمنٹ. وہ اپنا ان کا موقف تھا. دیکھیے ابھی آپ نے نیب کی بات کی تو ہم نے ایک ریزولوشن ابھی چند روز قبل جمع کروایا ہے, اور وہ اسی لیے ہے کہ جہاں تک ہمیں نہ تو نیب کے ادارے پر کوئی اعتراض ہے, نہ چودھری قمر زمان صاحب پہ کوئی اعتراض ہے. وہ اپنا کام کر رہے ہیں, وہ ان کا کام ہے سر, وہ اپنی جگہ کر رہے ہیں, جتنا کام وہ کر سکتے ہیں. وہ مختلف کمیٹیز میں آئے ہیں. اگین پھر جب میں ان کی بات کروں گا تو یہ کہیں گے کہ نیب کے ریپرزینٹیٹو بیٹھے ہیں, میں جو سامنے حقائق ہیں وہ بات پہنچاتا ہوں جو میرا فرض ہے. وہ جب کمیٹیز کی میٹنگ میں آئے اور انہوں نے آ کے یہی کہا کہ دیکھیے ہمارے کچھ کنسٹرینٹس ہیں, قانون کے مطابق ہم جہاں جہاں کر سکتے ہیں, اسی لیے ایم کیو ایم نے اس چیز کی لیڈ لی. ہم نے نیب کے قانون بدلنے کے لیے کہا. آرمی چیف کے بارے میں کہتا چلوں کہ وہ پنڈی والے بہت خوش ہیں کل سے, کیونکہ ایک اور پنڈی بوائے جو ہے وہ ایک بڑی جگہ پر آ گئے ہیں ملک کے خدمت کرنے کے لیے, اور ان کے بارے میں وہ بھی ایک اچھے مجاہد سولجر ہیں اور بالکل اپ فرنٹ سٹریٹ رہتے آئے ہیں ابھی تک. یہ میں سر اس لیے نہیں کہہ رہا ہوں, راحیل شریف صاحب اپنی مثال آپ تھے, یہ ان کو چیلنجز بہت ہیں, دیکھنا ہے کہ اپنی ٹیم کیسے سیٹ کرتے ہیں اور ان چیلنجز سے کس طرح عہدہ برا ہو. کیا خیال ہے کہ نئے آرمی چیف کی آمد یہ صرف قیادت کی تبدیلی ہے یا پھر یہ تبدیلی پالیسی کی بھی آپ کو لگتی ہے؟ پالیسی جو ہے اس میں کوئی شفٹ آ سکتا ہے؟ نہیں, میں کیسے کہہ سکتا ہوں کہ پالیسی کی تبدیلی ہے. دیکھیں فوج کوئی ایسا ادارہ تو نہیں ہے جو ایک آدمی کے جانے سے اس کی پالیسی چینج ہوگی. ہاں یہ چیز ہے کہ یہ ایک ایسا ادارہ ہے جو ٹاپ مین بہت زیادہ ایفیکٹو ہوتا ہے اس میں, تو اس کی ذہن کی جو ایک سوچ ہوتی ہے وہ لیکن وقت کے ساتھ اس کی لیکن بڑی تبدیلی میں کوئی نہیں دیکھ رہا. وہی دہشت گردی کے خلاف آپریشن ہوگا, وہی جو کام جنرل راحیل صاحب نے شروع کیے تھے اس کو آگے لے جایا جائے گا. کیوں کی وجہ یہ ہے کہ جنرل صاحب نے اکیلے نہیں کیا تھا یا اکیلے نہیں کر رہے, یہ تو ان کی ٹیم ہے نا, یہ تو ایک سوچ کے لوگ ہیں, ایک بیچ کے لوگ ہیں. ایک چیز میری درخواست ہے ان لوگوں سے, آج بھی وہ لوگ کبھی جنرل راحیل صاحب کے خلاف غلط بات نہیں کریں گے جنہوں نے اس کی زیادہ خوشامد نہیں کی تھی. وہ خوشامدی جو ہے نا یہ خالی برتن ہے جن کی آوازیں آتی ہیں. میں سمجھتا ہوں ہر صرف اپنے نئے چیف صاحب نہیں, ہر صاحب اقتدار کو ان لوگوں سے دور رہنا چاہیے, خوشامدیوں سے دور رہیں اور اپنی عزت بچائیں. بہت شکریہ آپ سب کا پروگرام میں شرکت کرنے کے لیے. اپنا اپنے ملک کا خیال رکھیے. پارس جہاں کو اجازت دیجیے. اللہ نے کے بعد.